मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के रेजरेक्शन डे स्पेशल प्रोग्राम में तमाम नाजरीन को और पास्टर शर्जील साहब को प्रोग्राम में खुशामदी। शुक्रिया सिस्टर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में यीशु की सलीबी मौत और उसकी वजूहात पर बात की थी। आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम मसीह यीशु के जी उठने पर बात करेंगे। पास्टर साहब, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जी उठने पर एतराज़ात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी लाश को उसके शागिर्द चुरा के ले गए। कुछ लोगों का कहना है कि शागिर्दों ने झूठ बोला, उन्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो औरतें थीं वो सुबह जब गईं तो अंधेरा था, वो किसी गलत कब्र पे चली गईं जो पहले से खाली था। इस किस्म के बहुत सारे एतराज़ात हैं जो यीशु मसीह के जी उठने की सच्चाई पर किए जाते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे और यीशु मसीह की जी उठने की जो सच्चाई है उसके ताल्लुक से हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं जो ये सच्चाई है और लोग इस बात को जानें कि वाकई यीशु मसीह जी उठा है। शुक्रिया बेटे। बहुत जो है वो ज़बरदस्त एतराज़ात हैं और इनको सुनकर भी जो है वो खौफ भी आता है और हंसी भी आती। यानी हमारा इंसानों में से कोई भी शख्स ज़िंदा हो जाए तो हम बहुत खुश होंगे। एक शख्स मुर्दों में से जी उठा है तो हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि आप क्यों जी उठे, या उसके पैरोकार अगर उसको मानते हैं कि वो जी उठा है तो उन पर एतराज़ है कि भाई आप गलत बात को मान रहे हैं। तो ये सोचें इंसान को, ये इंसान की नफ़ी या उसकी फितरत के अंदर जो मनफी शख्सियत या मनफी पहलू पाए जाते हैं ये उनको उजागर करते हैं और इसके वसीला से इंसान नफ़रत का शिकार होता है। तो सबब ये है। अब पहली रही बात कि शागिर्दों ने उसे चुरा लिया, तो वो 12 शागिर्द थे, मछेरे थे। बेशक वो ताकतवर होंगे क्योंकि मछलियों के जाल पानी से खींचना बड़ी ताकत आ जाती है, लेकिन एक शख्स वो 100 से 120 किलो से ज़्यादा वज़न वो नहीं खींच सकता, क्योंकि अब जो कब्र पर पत्थर रखा गया है वो 2 टन का पत्थर है जिसने कब्र का मुंह ढापा हुआ है। 2 टन का मतलब है 2000 किलोग्राम। तो 1440 किलो वज़न तो वो हिला सकते हैं, लेकिन बाकी 560 किलोग्राम पीछे रह जाएगा। तो अब उस पत्थर को ही नहीं वो हटा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये मुमकिन नहीं कि वो यीशु की लाश को चुरा कर ले गए। ठीक है। और उसके पीछे और भी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ 15 के करीब वजूहात हैं जो यीशु के जी उठने के बारे में। चंद एक मैंने वो मामूली सी बातें निकाली, तो वो मैंने कहा कि चले पेश कर दिया जाए ताकि हम सबको अंदाज़ा हो जाए, नाजरीन को, सामीन को, सबको अंदाज़ा हो सके। तो सबसे पहली बात है उसकी खाली कब्र। जितने भी मजहबी रहनुमा हो गुजरे हैं उन सब की कब्रें मौजूद, उनमें वो हैं, और बहुत कुछ की राख जलाई गई, बखेर दी गई, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई। लेकिन आज भी आप दुनिया के तमाम चैनल्स को उठाकर देख लीजिए, उन सब में ये चीज़ मौजूद है। किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, वो मान लेगा कि हाँ यीशु की कब्र खाली है। बनी इसराइल मुल्क में, वहाँ मुल्क इसराइल में जाकर देखें तो वहाँ पर वो कब्र मौजूद है जिसमें यीशु को रखा गया था, और वो वहाँ बाग की सूरत में है। वहाँ पर आप जाकर देखें तो वहाँ पर वो कब्र यकीनन खाली है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि वो जी उठा था, उसको चोरी नहीं किया गया। अलबत्ता ये प्रोपेगेंडा यहूदियों ने नहीं, ये यहूदियों के साथ जो यीशु के मुखालिफ थे यहूदी, वो फ़क़ी फरीसी, उन्होंने रोमियों के साथ मिलकर ये एक प्रोपेगेंडा ज़रूर चलाया था कि तुम लोग रिश्वत लो। रोमियों को उन्होंने रिश्वत दी, सिपाहियों को रिश्वत दी कि ये बात कह देना कि उसके शागिर्द उसे चुरा कर ले गए। और लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, ये आज से 2000 साल पहले लिखा गया, तो इसका मतलब है कि ये सबूत है इस बात का कि उसको चोरी नहीं किया गया, वो रिश्वत दी गई बाकायदा। शागिर्दों को कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ था क्योंकि उसके साथ उन्होंने बैठ के खाया पिया था, उसने नाश्ता उन्हें बना कर दिया था। सुबह के टाइम शागिर्दों को बीच पर नाश्ता बना कर दिया था, साहिल समुद्र पर नाश्ता बना कर दिया। तो इस वजह से ये बात गलत है, मुमकिन नहीं कि वो जी ना उठे। फिर दूसरी वजह कि कब्र के ऊपर रोमी मोहर थी, उस पर मोहर लगाकर पहरेदार बिठाए गए थे। तीसरी वजह उसके पहरेदार हैं। अब मोहर किस तरह से लगाई जाती थी कि एक बड़ी रस्सी ली जाती, उसको क्ले लगाई जाती, उसको खास चिकनी मिट्टी लगाई जाती और उस पत्थर के इर्द गिर्द लपेट दिया जाता और उस पर फिर चिकनी मिट्टी के अंदर रोमी बादशाह की मोहर लगा दी जाती।
یا فوج کے سپہ سالار کی جس نے اجازت دی ہوتی. تو اب اس مہر کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قانون توڑنا. اور رومی فوج کا قانون توڑنے کا مطلب ہے موت، سزائے موت. تو شاگرد اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتے تھے، وہ قانون نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت غلام قوم کی حیثیت سے تھے، ان پر ویسے ہی عتاب تھا. اور بائبل بتاتی ہے کہ جیسے وہ ڈرے ہوئے تھے، شاگرد ڈر کے یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، تو ڈرے ہوئے لوگ اتنا جرأت مندانہ قدم نہیں اٹھا سکتے، یقیناً نہیں اٹھا سکتے. تو وہ پہلے ہی اس کا انکار کر چکے تھے، کچھ لوگ تو اسے چھوڑ کر بھاگ چکے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جس کے پیچھے چلتے رہے وہ تو مر گیا، تو اب ہماری بھی باری ہے، تو وہ ڈر کے پیچھے چھپ گئے، وہ گھروں میں جا کر رہنے لگے اور دور دور علاقوں کی طرف کہیں تو نکل گئے. لیکن وہ چیز ثابت کرتی ہے رومی مہر کا نہ ٹوٹنا، وہ رومی مہر کا موجود ہونا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. وہ اگلے دن جب وہ 3 دن کے بعد وہ مہر ٹوٹی ہے تو وہ شاگردوں نے نہیں توڑی، باہر سے کسی نے نہیں توڑی، وہ اندر سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے وہ مہر ٹوٹی. تو تب یسوع مسیح واضح کرتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی. اس کے بعد تیسری وجہ ہے کہ وہاں رومی پہرے دار تھے، اور کم از کم 4 پہرے دار ہوں گے، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ وہاں 4 سے زائد ہی ہوں گے، 4 یا 6 یا 8 یہ سچویشن ہوتی تھی، کیونکہ یسوع ایک بڑی شخصیت بن چکا تھا. تو پولیٹیکلی بھی وہاں پر لوگوں کو خطرہ تھا، رومی حکومت کو خطرہ تھا اس کی ذات سے، ریلیجیس لیڈرز کو خطرہ تھا اس کی ذات سے، کہ یہ ہمارے جو پیچھے چلنے والے پیروکار لوگ ہیں وہ ان کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، لوگ اس کو نبی ماننے لگے، لوگ اس کو مسیحا ماننے لگے، وہ ان کے مردے زندہ کر رہا ہے، ان کو شفائیں دے رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے خاص پہرے دار وہاں بٹھائے. اب جو رومی فوجی تھے وہ ٹارچر کرنے میں، اذیت دینے میں اور لڑائی میں وہ ماہر لوگ تھے، وہ فوجی تھے، وہ ٹرینڈ تربیت یافتہ لوگ. اب یہ ممکن نہیں کہ یہ 12 رسول جو صرف مچھیرے ہیں وہ جا کر ان ماہر تربیت یافتہ فوجیوں سے لڑ سکیں، ان پر غالب بھی آ سکیں. تو اس لیے یہ ممکن نہیں کہ یہ چرا کر لے آئیں. تو اسے قدرت نے، اس الہی ذات نے اسے زندہ کیا جو اس کے اندر موجود ہے. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے اس لیے جی اٹھا. پھر اس کی چوتھی وجہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پر بھاری پتھر 2 ٹن کا رکھا گیا تھا. تو 5ویں وجہ، وہ جی اٹھنے کے بعد بہت سے افراد پر ظاہر بھی ہوا، بہت سوں کو نظر آیا. پہلے 12 رسولوں کو دکھائی دیا، اور جیسے یہ کہا گیا کہ جیسے اعتراض ہے کہ جی وہ عورتیں قبر پر، غلط قبر پر پہنچ گئی تھی، اندھیرا تھا، وہ عورتیں تھیں. عورتیں تو اپنی پلیٹ محلے میں دے دیں تو وہ نہیں بھولتی ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے، ان کو قبر کیسے بھول جائیں گی؟ صحیح. تو یہ ہاں لڑائی ہو جاتی ہے. دیکھیں ریلیاں نکلی ہوئی تھی، صحیح ہے، موزے خود ڈھونڈ لو، تو کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے موزے کس کے ہیں، اس وجہ سے یہ ممکن نہیں کہ اس قبر کو بھول جائیں. تو انہیں اچھی طرح پتا تھا، کیونکہ اس سے 1 دن پہلے تو وہ مسالے جات لے کر آئی تھی، اس پر ملے تھے انہوں نے سبت کے دن صرف آرام کیا، یعنی جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک آرام کیا. تو ہفتے کی شام جب وہ سورج غروب ہوا، اس کے بعد یسوع کہیں جی اٹھا کسی بھی وقت، تو وہ اس صبح جب وہ پہنچی ہیں اتوار کی صبح، تو وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہیں کہ قبر خالی ہے. تو انہیں کیسے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ پتھر وہاں لڑکا پڑا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. تو پتھر جب لڑکا ہوا ہے تو تمام جو ارد گرد کی قبریں، یہ نہیں ہمارے قبرستان جیسے وہاں قبرستان نہیں تھا، وہاں غاریں تھیں اور دور دور بھی تھیں. تو وہ ایک خاص غار کو چنا گیا تھا جس میں وہ قبر تھی، تو اس کو خاص چناؤ کر کے خداوند یسوع کو باہر رکھا جاتا ہے. تو وہ اس میں سے باہر آ چکا ہے، وہ جی اٹھا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو سفید براق پوشاک پہنے ہوئے مرد تھے، جو فرشتگان تھے، وہ کسی انوکھی قبر میں تو نہیں جا سکتے تھے. تو اب وہ اس وجہ سے وہ جو فرشتگان وہاں پر موجود ہیں جو عورتوں سے بات کرتے ہیں، وہ کیسے غلط قبر میں جا سکتے ہیں؟ انہوں نے پتھر کو ہٹایا ہے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں پر ظاہر کیا ہے کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اب اسی بات میں ایک اور نبوت چھپ گئی. اس بات کا جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ میں جی اٹھوں گا. تو یسوع مسیح نے نبوت بھی کی تھی. یہ ایک اور وجہ ہے کہ میں جی اٹھوں گا، میں 3 دن جو ہے وہ قبر میں رہوں گا. اس نے یہ کہا جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 رات دن رہا، ویسے ابن آدم زمین کے اندر 3 رات دن رہے گا. یہ ایک نشان ہے، نبوت ہے
اس چیز کو اس نے پایا تکمیل تک پہنچایا قبر کے اندر رہ کر، لیکن اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میں جی بھی اٹھوں گا. صحیح، وہ قتل کیا جائے گا، اپنے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، اپنے حق میں یہ کہتا ہے، اور پھر وہ جی اٹھتا ہے. تو اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ جی اٹھے، تو وہ جی اٹھ کر وہ اپنی نبوت کی تکمیل کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی. اور اس کے بعد اس کے جسم پر نشانات تھے. جب وہ لوگوں پر ظاہر ہوا تو اس کے جسم پر اس کے مار کے، اس کے تکلیفوں کے، کیل کے نشان تھے، سوراخ تھے ہاتھوں میں، پاؤں میں. وہ جی اٹھنے کے نشانات تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اگر وہ نشانات نہ ہوتے تو پھر ممکن نہیں تھا کہ وہ مرا بھی ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور قربان ہو چکا ہوتا. تو یہ اعتراض بھی بالکل فیل ہو جاتا ہے، ڈسکارڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کی جگہ کسی اور نے لی. تو اس لیے وہ صلیب پر مرا بھی، دفن بھی ہوا، 3 رات دن قبر کے اندر بھی رہا، اور جی بھی اٹھا. وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، وقفے سے وہ 40 دن رات وہ ان پر ظاہر ہوا مختلف وقتوں میں. تو پھر 500 افراد پر آخر میں ظاہر ہوا. تو 500 گواہ جس بات کے عینی شاہد موجود ہوں، اس بات کو کیسے آپ جھوٹا ثابت کریں گے؟ چلیں آج تو ہم نے ان کو گواہوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب خدا تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے آخری روز، تو وہ 500 افراد اٹھ کے بولیں گے جی ہم نے اسے زندہ دیکھا. تو پھر ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور ہم کہیں گے نہیں نہیں، ہمیں تو غلط فہمی ہوئی تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یقیناً وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اس کے بعد جو مسیحی افراد بعد میں شہید ہوئے، وہ کس برتے پر شہید ہوئے؟ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر وہ مسیحی کیوں شہید کیے گئے؟ انہوں نے کیوں شہادت قبول کر لی؟ وہ گواہ تھے اس بات کے کہ واقعی مسیح جی اٹھا. اس بنا پر انہیں شہید کیا گیا، ان کے اس ایمان پر انہیں شہید کیا گیا. ایمان کی بنیادیں تھیں جس کی بنا پر وہ شہادت کا رتبہ اختیار کر لیتے. وہ اس سے اپنے ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں. لوگ انہیں قتل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اس ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے زندہ مسیح کو دیکھا ہے، جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا ہے، ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اسی بات نے ان کو دلیری دی. نہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے وقت سارے جب یسوع مسیح کو صلیب دی جا رہی تھی تو شاگرد چھپے ہوئے تھے، اور وہ ایک دم اس کے اتنے بہادر بن گئے کہ لوگوں میں وہ پورا اعلان بھی کر رہے ہیں اور پھر یسوع کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہیں. تو یہ بات ذہن قبول نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول رہے تھے یا انہوں نے یسوع کی لاش کو چرا لیا تو پھر یہ وہ اتنے فرملی کھڑے نہیں ہوتے اپنے ایمان پر. اگر اس میں ہیلوسینیشن کی بات کی جائے، جیسے اعتراض کیا جاتا ہے، تو ہیلوسینیشن کا مطلب یہ نہیں کسی شخص کو بلا وجہ کے اتفاقات سے وہ اپنی خود ساختہ گھڑی ہوئی باتیں کرنا، یا وہ اپنی الگ دنیا میں مگن ہونے والی شخصیت. 500 افراد کیا اس طرح سے ہیلوسینیٹ ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ بیک وقت وہ بھی. پھر اس کے علاوہ صرف 500 افراد ہی نہیں، جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بیک وقت مسیحی ہو گئے. 3000 تو پہلے دن ہی ہو گئے تھے، پھر 2000 دوسرے دن ہو گئے، تو 5000 افراد سارے کے سارے ہیلوسینیٹ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں. تو یہ سچائی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے کہ واقعی وہ مردوں میں سے جی اٹھا. تو یہ اس کے ایک اور وجہ تھی. اور پھر خداوند یسوع نے صلیب پر جان دینے سے پہلے یہ کہا اپنے شاگردوں سے کہ میں اس سچائی پر کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں، میں اس سچائی پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. اور کلیسیا آج بھی قائم ہے. یسوع مسیح کی موت ہوئی، رومی قیصروں کی موت ہوئی، رومی سپہ سالاروں کی موت ہوئی، یہودی ربیوں کی موت ہوئی، مخالفین کی موت ہوتی چلی گئی، لیکن کلیسیا کی موت نہیں ہوئی. کلیسیا کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ہاتھ نہیں، ہاتھ منہ پاؤں بلکہ نہا دھو کر پڑے ہوئے ہیں کہ کلیسیا کا خاتمہ کسی طرح سے ہو جائے. ان کو اپنا بلا وجہ کا دشمن سمجھا جاتا ہے کہ کلیسیا کے لوگ یعنی مسیحی لوگ ان کے دشمن. ایسا ہرگز نہیں، کسی قوم کے دشمن نہیں ہیں. یہ لوگ خدا کے دوست اور انسانوں کے دوست ہیں. یہ خدا سے پیار کرنے والے اور انسانوں سے پیار کرنے والے مسیحی لوگ ہیں. دنیا کے تمام افراد جو بائبل مقدس پر صحیح ایمان رکھنے والے مسیحی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو صرف نام کے مسیحی ہیں، میں ان کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ہرگز نہیں. بائبل ان لوگوں کی گارنٹی لیتی ہے جو لوگ واقعی اس پر ایمان رکھتے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے.
تو یہ سب کے دوست ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کو کلیسیا کہا جاتا ہے۔ تو کلیسیا کا قیام خداوند یسوع مسیح کی قربانی پر ہی ہوتا ہے۔ وہ قربانی ہی اسی وجہ سے ہوا تاکہ کلیسیا کو آگے بڑھا سکے، اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر وہ جی نہ اٹھے تو کلیسیا کیسے آگے بڑھے گی؟ اپنے لیڈر کی وفات پر کوئی قوم یا کوئی بھی جو پیروکار ہیں وہ زیادہ دیر آگے نہیں چل سکتے۔ تو یہی ہوا یہاں پر بھی، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث لوگ ہمیشہ کلیسیا کے ممبر یا رکن رہے ہیں، یا کلیسیا قائم ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ اس نے خود اس بارے میں نبوت کی ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ کسی کی بھی موت ہوتی رہے لیکن کلیسیا کی موت ہرگز نہیں ہو سکتی، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ وہ اس کو قائم رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا ثبوت ہے۔ یسوع نے نبوت کی ہوئی تھی، اس نبوت کو پورا کرنے کو وہ جی اٹھا۔ تو یہ وجوہات، پرانے عہد نامے میں بہت سی نبوتیں تھیں۔ عہد عتیق میں یسایہ نے نبوتیں کی، یرمیہ نے نبوتیں کی، اس نے حزقییل نے نبوتیں کی، ہوسیہ نے نبوتیں کی، آموس نے اس کے بارے میں کہا۔ کئیوں کے نام میں کن کن کے نام لوں؟ مزامیر میں زبور نویس داؤد نبی یہ فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو اس وجہ سے ان نبوتوں کی تکمیل وہ ضروری تھی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ کرے، اگر وہ جی نہ اٹھے تو ساری کی ساری نبوتیں ناتمام رہ جائیں گی، وہ پوری نہیں ہو پائیں گی۔ تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ اور اس کا بڑا ثبوت تو کلیسیا خود ہے، نہیں تو بے شک، کلیسیا کا قیام ہی عمل میں نہیں آتا، بے شک اور اگر آ بھی جاتا ہے تو جھوٹ کے اوپر کوئی چیز بہت زیادہ دیر تک چل چل نہیں نہیں سکتی۔ یہی وجہ، اس لیے یسوع مسیح کا جی اٹھنا اتم ہے، وہ ضروری ہے، اور اشد ضروری تھا، اور ایسا ہوا۔ یہ حقیقت تھی اور اس کو وجود میں آنا ضروری تھا۔ وہ نہ جی اٹھے تو دنیا میں کچھ بھی صحیح طور سے قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ اس چیز کے جی اٹھنے کا ثبوت تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، تو وہ یقیناً اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو یہودی لوگ تھے یہ ہفتے کے دن عبادت کیا کرتے، یا پرستش کا دن ان کا ہفتے کا دن تھا جسے سبت کہا جاتا تھا، جو جمعے کی شام شروع ہوتا اور ہفتے کی شام تک رہتا تھا۔ لیکن مسیحیوں میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث پرستش کرنے کا دن تبدیل ہو گیا۔ تو دن کی تبدیلی، پرستش کے دن کی تبدیلی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مذہب میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ بدلاؤ تھا جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ہوا۔ اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھے تو وہ دن نہیں بدل سکتا، اور وہ اتوار کیا گیا کیونکہ وہ اسی روز جی اٹھا تھا، کیونکہ ہفتے کی شام کو جب وہ گزر گیا سبت کا دن تو ہفتہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ اتوار کا دن شروع ہو جاتا تھا، وہ اس دن جی اٹھا۔ اس لیے پرستش کا دن بھی اتوار کیا گیا، جو آج تک جاری و ساری ہے، اور یہ رہتی دنیا تک جاری و ساری ہی رہے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے۔ تو یہ پرستش کے دن کی تبدیلی، یہ بھی یسوع کے جی اٹھنے کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد یسوع کی قربانی، کیونکہ عظیم ترین قربانی ہے، دنیا مذاہب کی تمام قربانیوں سے افضل ترین قربانی خداوند یسوع کی قربانی، کیونکہ کسی عام انسان کی قربانی نہیں، الہی ذات انسانی صورت میں خود قربان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قربانی سب قربانیوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ تو یہ قربانی اس بات کا ثبوت تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا، کیونکہ وہ گنہگار شخصیت نہیں تھی، اس لیے قبر اسے روک نہیں سکتی۔ تو یہ سبب ہے کہ قربانی کا نظام ہی بدل گیا۔ پہلے لوگ جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اسے سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ممکن نہیں، خدا کے نزدیک یہ عدل و انصاف نہیں ہے کہ گناہ انسان کرے اور سزا کسی جانور کو دے دی جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ اس جانور نے کیا قصور کیا؟ یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے انسان کا کفارہ انسانی صورت میں خود خدا تعالیٰ کا بیٹا دیتا ہے۔ وہ الہی ذات انسانی صورت میں ہو کر وہ انسان کا کفارہ دیتے، اور اگر وہ نہ دے تو پھر وہ قربانی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی قربانی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ جی اٹھے گا۔ اگر وہ نہ جی اٹھے تو پھر قربانی مکمل نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر وہ جی اٹھتا ہے تو پھر وہ اس بات کا گواہ ہے کہ واقعی وہ مرا بھی ہے۔ کسی کا صرف مر جانا ہی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ واقعی مر گیا، بلکہ اس بات کا ثبوت اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مر کر جی اٹھا،
اس لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرا بھی تھا، مردوں میں گیا اور پھر جی بھی اٹھا، تو یہ اس کے جی اٹھنے کا ثبوت تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ مسیحیت جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بہت تیزی سے پھیلی ہے اور پھیلتی چلی گئی، اور اگر یہ سب کو معلوم ہی ہوگا دنیا میں کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہی ہے، مسیحیوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ کوئی بایولوجیکل ریٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسیحی پیدا زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسیحی لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی بدل رہے ہیں، کیونکہ مسیحیت مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے قائم ہے۔ اور مسیحیت یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک زندگی ہے، زندگی کی تبدیلی کا نام مسیحیت ہے، اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ مذہب تمام مذاہب سے مختلف ہے، تو یہ مسیح کے جی اٹھنے کے باعث مختلف۔ اور پھر انجیل کا پیغام، یہ ایک اور وجہ ہے، انجیل کا پیغام اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پولس رسول اس کے بارے میں کرنتھیوں کے پہلے خط میں اس کے 15ویں باب میں بڑی وضاحت سے لکھتا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح مر کر جی نہیں اٹھا تو پھر ہمارا ایمان لانا ہی بے فائدہ ہے۔ پولس رسول یہ واضح کہتا ہے، اور اس طرح سے منادی کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہی منادی کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی مسیحی منادی کرتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ انجیل کا پیغام وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ثبوت ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی وجہ، وہ آخری وجہ کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے شروع ہی سے، جب وہ زمین پر آیا تو اس نے شروع ہی سے معجزات شروع کر دیے۔ اندھوں کو بینائی، بصارت دی، اور اس نے بہروں کو سماعت دی، گونگوں کو بولنے کی قوت دی، تو اس نے لنگڑوں کو چلایا، لولوں کو ہاتھ دیے، اس نے مردوں تک کو زندہ کر دیا۔ معجزات کرنے والی شخصیت، بھوکوں کو کھلایا، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کر 5000 افراد کو بیک وقت کھانا کھلا دینا، یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ آج کے دور میں، آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں کیا، جتنے مرضی بڑے مذہب والے کیوں نہ ہوں، جو مرضی دعویٰ کرنے والے کیوں نہ ہوں، کوئی ایسا کر کے دکھائے۔ اور اس کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے، بے شک، جو کہ انسانی عقل اور سوچ کے لیے انتہائی حیران کن ہے۔ بے شک، وہ ہم کرسمس اسپیشل میں بالکل یقیناً بتا چکے اسی طرح سے کہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت اور پھر جی اٹھنے تک سب کچھ ایک معجزہ ہے۔ اس نے زندگی بھر معجزات کیے، تو اگر اس کا آغاز ایک معجزے سے ہے تو کیا اس کا انجام ایک معجزے سے نہ ہوتا؟ تو یہ اس کا جی اٹھنا، صلیب پر مرنا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے، بلکہ وہ مر کر 3 دن رات 72 گھنٹے قبر میں گزار کے پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ تو اس بات کا ثبوت تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر وہ مر کر جی نہ اٹھے تو پھر وہ تمام معجزات پر پانی پھر جاتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں یہاں پر رہتے ہوئے کیے۔ وہ مرا، پھر دفن ہوا، اور 3 رات دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یہ کم از کم 15 کے قریب جو وجوہات تھی، میں نے چھوٹی چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اس کا معجزانہ طور پر اس دنیا میں آنا اور پھر معجزانہ طور پر مرنا، یہ اس کا ایک مشن ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مرے تاکہ انسان کو بچا سکے، گناہوں سے بچا سکے، جہنم سے بچا سکے، گناہ کے زور سے بچا سکے، اور اس دنیا میں جو یہ رنج و الم، نفرت اور لڑائی جھگڑا، فساد، بربریت، وحشت، ان سب چیزوں کا حل سوائے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے اور کوئی بھی نہیں۔ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا میں امن نہیں لا سکتے، روپے پیسے کے ذریعے امن نہیں لا سکتے، ملکوں کو توڑ پھوڑ کر آپ امن نہیں لا سکتے، جیسے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو توڑنے کی کوشش میں یا سازش میں، وہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک امن کے بانی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا جائے اور دنیا کے ساتھ امن سکون سے رہنا شروع کیا جائے، تب امن قائم ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک شخص پوری دنیا پر حکومت کرنے بھی لگ جائے تو وہ پھر بھی دنیا کا حاکم ہوگا، زبردستی کا حاکم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو تلوار کے زور پر ڈرا کر بھی اپنے محکوم بنا سکتا ہے۔ وہ امن نہیں ہوگا، وہ امن ہو بھی نہیں سکتا۔ امن اس وقت ہے جب ہم سب دل سے ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا شروع کر دیں،
وہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ ہی ممکن ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ وہ زندگی ہے، تو زندگی ہمیشہ کے لیے مری نہیں رہ سکتی، وہ ایسی زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ میں اپنی جان دینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں اور اسے پھر واپس لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کے اندر سے نکلا اس کا مولود بیٹا ہے، اس وجہ سے وہ قدرت رکھتا ہے کہ مر بھی سکے اور جی بھی اٹھے۔ تو یہ سب اس نے ہماری خاطر کیا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے جی اٹھنے کو بخوشی منانا چاہیے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایک سچائی ہے اور اس سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں آج بھی تمام مسیحی اس عید کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور جیسے تمام دنیا میں لوگ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں، تو ہمارے سیٹ پہ بھی ہم نے ایک انتظام کیا ہے، اور جیسا خوشی کے موقع پر اکثر لوگ میٹھا کھاتے ہیں، تو ہم نے اپنے سیٹ پر آج کیک منگایا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی میں اپنے سیٹ پر آج کیک کاٹیں گے۔ اور میری گزارش ہے کہ پاسٹر صاحب آپ یہ کیک کاٹیں۔ اور ناقابل یقین کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آپ سب کو، تمام ناظرین کو، تمام مسیحی قوم کو، بلکہ پوری دنیا کو ہیپی ریزریکشن ڈے۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.